अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब नगरी स्पेशल नावल दुआ सा लगे तू को लेकर। ये तहरीर है आलिया हुसैन की, एपिसोड नंबर है 3। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। ये आपके लिए। उसने हाथ में पकड़े 3-4 शॉपिंग बैग्स उनके सामने किए। वो जो लॉन में खड़ी रमीज़ का इंतज़ार कर रही थी, आज उनका मैच था। उसकी आवाज़ पर पलटकर उसे देखने लगी। मेरे लिए गिफ्ट्स हैं? उसने इश्तियाक से उन शॉपिंग बैग्स को देखा। असफन दादा ने दिए हैं। इनमें आपकी किताबें हैं और भी यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। अर्शमान ने उसके चमकते चेहरे को देखकर कहा, जो उसकी बात सुनने के बाद अफसुर्दा हो गई थी। उसका मुँह लटक गया था। अजीब लड़की थी। मेरे कमरे में रख दो जाकर, मेरे सर पर क्यों खड़े हो इन्हें लेकर। अब की बार वो बोली तो लहजे में बेजारी थी। आपका नौकर नहीं हूँ मैं, ये अपने कमरे तक खुद ही ले जाएं आप। उसका शहाना अंदाज अर्शमान को एक आंख ना भाया, इसलिए बैग ज़मीन पर पटक कर उससे बोला था। हाँ, उसकी हरकत पर तूबा का मुंह खुल गया। नौकर नहीं हो तुम? ड्राइवर का यही मतलब होता है? खुद को बड़ी कोई तोप चीज़ मत समझो। ड्राइवर हो, मालिक नहीं। गाड़ी के जो ये एटीट्यूड रखा दिखा रहे हो। कमर पर दोनों हाथ टिकाए, अपनी छोटी सी नाक पर गुस्सा सजाए, सर ऊपर उठाकर वो उसे घूर रही थी। एक सेकंड के लिए वो ठटका, पर जल्दी से सर झटक कर उस बला को कोफ्त से देखा। खुद ही ले आना, मुझे और भी काम है बीबी। जान छुड़ाकर वो वापस उल्टे पैर पलट गया। ए काश तुम ना बदरू बन जाओ, खुदा करे वापस से पानी में डूब मरो, इस बार तुम्हारी लाश मिले, चलती फिरती लाश ना मिले। गुस्से से तिलमिलाती ऊंची आवाज़ में उसको वह बद्दुआएं देने लगी। दिमाग से खाली है ये लड़की। उसकी बददुआओं पर अफसोस करता वो गेट पार कर गया था। अर्शमान, क्या सोचा तुमने? फिर अब क्या करोगे? वो डेरे पर आया था जहाँ असफन पहले ही मौजूद था। अदा, आपको तो पता है मैं अकेला रहता हूँ शहर में, और आप ये भी जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। उसने आखिरी जुमला शर्मिंदगी से कहा था। शर्मिंदा और अर्शमान, हैरत की बात थी। तो तुम गुंडागर्दी करते हो, ये तो मालूम हो गया मुझे। उसके झुके सर को देखकर उसने हंसी दबाई। ठीक है, वैसे तुम हवेली में रहो, फ़िलहाल यहीं काम करो ड्राइविंग का, क्योंकि मैं तो होता ही कम हूँ घर पर। तो किसी को कोई ज़रूरत बाहर ले जाना हो तो तुम कर लेना। तुम कर लोगे ना अर्शमान? संजीदगी से कहकर आखिर में असफन ने उसकी तायद चाही। मैं वापस। उसने कुछ कहना चाहा, जब बीच में ही असफन ने उसकी बात काट दी। तुम नहीं करना चाहते ये तो ना करो, कोई मसला नहीं, लेकिन वापस तुम अभी नहीं जा सकते। जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है, अब वो वापस भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वापस जाना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। असफन कुछ ही दिन में उसको अच्छे से जान गया था और आज़र को भी कोई मसला नहीं था। उन्होंने असफन पर छोड़ दिया था सब, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। जो सियासत कर रहा था वो अच्छे से लोगों की पहचान भी कर सकता था। अर्शमान का मुंह बन गया था उसकी बात पर। लड़ाई किए बिना तो वो रह ही नहीं सकता था। पता नहीं ये दिन कैसे गुजारे थे उसने। वो तो असफन का एहसान था उस पर, जिसके लिए वो मजबूर था उसकी बात मानने पर। इसलिए अभी भी वो कुछ नहीं कह सका माँ सिवाय रजामंदी जाहिर करने की। ये कोई तीसरी बार झांका था हमना ने उसके कमरे में, जो दिलजमी से तैयार हो रही थी अपनी माइयों के लिए। पीले रंग का जोड़ा, मेकअप के नाम पर हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में काजल, ढीली सादा सी चोटी बालों की जो आगे से कर रखी हुई थी। कुछ बालों की लटें आगे से आज़ाद थीं जो उसके चेहरे को छू रही थी। आईने के सामने बैठी अब वो खुद का भरपूर जायज़ा ले रही थी। वो वाकई नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। शुक्र है तुम तैयार तो हो गई, उठो चलो, अम्मी वाले भी आ गए हैं, हमना ने उसके पास आकर कहा। कैसी लग रही हूँ मैं भाभी? उसने दुपट्टा सर पर जमाया और उसकी तरफ रुख मोड़ा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजर बद से बचाए तुम्हें, उसने सच्चे दिल से कहकर पुरखुलूस दुआ दी। उसको वो शर्मा गई। मायों का फंक्शन घर में ही था, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और आस पड़ोस की कुछ लड़कियां शामिल थीं। मसनूई पीले फूलों की बनी लड़कियों से सटे छोटे से सोफे पर हमना ने उसको बिठाया और उसके हाथ में गजरे डाले। अब बस रस्म शुरू करनी थी, जो सबसे पहले दुल्हे की माँ ने करनी थी, इसलिए हमना ने रज़िया को बुलाया था। अरे ऐसे कैसे आमिर, तुमने ही तो कहा था पहले, और अब मुकर रहे हो अपनी बात से, वो भी ऐसे वक्त में। तुमने इसकी कमाई खाई है, अब हमारा वक्त है तो शादी के बाद भी वो तुम लोगों की कमा कर खिलाए। ना, ऐसा नहीं हो सकता। मिरहा शादी के बाद नौकरी करेगी और अपनी सारी कमाई मुझे ही देगी। हर माह तुम लोगों का अब कोई हक नहीं है उसकी कमाई पर। उसकी बात पर तो उन्हें पतंगे लग गए थे, इसलिए फैसला कुन लहजे में बोली। खाला, मिरहा की ही ख्वाहिश है ये, और फरहान उसके साथ है,
اس کی اجازت بھی ہے؟ میرا کو تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ عامر نے ایک بار پھر اپنی ساس کو سمجھانا چاہا جو شاید سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ نہ بھائی، ارے اس کی تو مت ماری گئی ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، صاف بات ہے بھائی۔ انہوں نے ہاتھ نچا کر پرزور احتجاج کیا۔ ان کی بات پر اور ایک نہ سننے پر عامر کو غصہ آیا۔ دل میں چور جو تھا اس کے پھر غصہ آنا تو فطری بات تھی۔ آخری فیصلہ ہے، آپ میری بہن کو رخصت کرنا چاہتی ہیں تو ایسے ہی کر لیں، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں، پر ہوگا وہی جو میری بہن چاہے گی۔ اس نے بندوق میرا کے کندھوں پر رکھ کر چلا ہی نہیں چاہی تھی، جو نشانے پر لگنی تھی یا نہیں۔ اس کی ایسی بات پر رضیہ کا منہ کھل گیا اور حیرت سے اپنے داماد کو دیکھا جس نے ایک سیکنڈ میں بات ہی ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کون سا شہزادہ آتا ہے تمہاری بہن کو بیانے۔ وہ بھی ضد اور انا میں آ گئی۔ آج کے دور کے لوگوں کو اپنی انا بہت پیاری ہوتی ہے، جس کو قائم اور اونچا رکھنے کے لیے رشتوں کی عمارتیں ٹوٹنے میں دیر نہیں کرتے، پھر چاہے اس کی اینٹیں کسی کے احساس محبت سے ہی کیوں نہ بنی ہوں۔ وہ تصویر تھامے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بار بار دماغ میں بس یہی خیال آ رہا تھا، یہ تو خوبصورت ہے۔ ایک خوشی سی ہو رہی تھی اسے کہ ایسی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ہاں، ارسا کے مقابلے میں وہ تھوڑا کم تھی، کیونکہ تصویر میں وہ سر پر دوپٹہ لیے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے انداز سے سادگی جھلک رہی تھی، جبکہ ارسا ماڈرن تھی کافی اور ہر وقت تیار رہتی تھی۔ گھر تو کم ہی ہوتی تھی کیونکہ اس کا اپنا بوتیک تھا، اس لیے اس کو یہی سوچ پریشان کر رہی تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی ارسا سے بہت کم خوبصورت ہے، لیکن ہے خوبصورت۔ یوسف ولی کو اپنی خود کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ خوش ہے یا پریشان؟ میرا یا تو بہت خوبصورت ہے یا ارسا سے کم، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کی بات پر لان میں سناٹا چھا گیا۔ میرا نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جو خود غرضی کی تصویر بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سب سے پہلے ہوش ہمنا کو آیا تھا، جس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا، بس ہمنا، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب صرف جواب اگر کوئی دے گا تو وہ میرا ہے۔ اگر وہ فرحان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنی نوکری سے ملی تنخواہ ہر ماہ میرے ہاتھ پر رکھنی ہوگی۔ انہوں نے قطعیت سے کہہ کر میرا کو دیکھا، جو اب افسوس سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی یہ شرط منظور نہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ٹھیک ہے، تو 2 دن بعد جو بارات آنی تھی یہاں، اب وہ نہیں آئے گی۔ ایک پل کے لیے میرا کے مضبوط لہجے پر وہ ہچکچائی تھیں، لیکن اب تو انا آڑے آ گئی تھی ان کے۔ بہن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں میرا کو سمجھاؤں گی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی تنخواہ کی، ابھی رسم ادا کر لیتے ہیں، بعد میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آسیہ نے بات بگڑی دیکھ کر مصلحت سے کہا۔ لڑکی کی ماں جو تھیں اور لڑکی کے گھر والوں کو تو آج سے پیش آنا پڑتا ہے اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے۔ آسیہ، تمہارے بچے ہی نہیں چاہ رہے ایسا تو رسم تو اب تب ہوگی جب میری شرط پوری کرے گی میرا، ورنہ نہ ہی سمجھیں آپ لوگ ہماری طرف سے۔ ان کے لہجے میں کسی بھی قسم کی رعایت کر کے کی گنجائش نہیں تھی۔ ہمنا نے فون کر کے فرحان کو آنے کا کہا تھا۔ اتنی جلدی میں بلانے پر اور فون سے اپنی ماں کی آواز سن کر وہ فوراً آ گیا۔ امی آپ؟ اس نے حیرت سے سب کو دیکھا اور رضیہ کے پاس آیا۔ تم آ گئے، اچھا ہوا کہ انگوٹھی اتارو جلدی۔ اسے آتا دیکھ کر رضیہ نے کہا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں کندھوں سے تھامتا وہ سمجھانے لگا، جو کہا ہے وہ کرو، جلدی دو یہ انگوٹھی، انہوں نے بھڑک کر کہا۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر سامنے کھڑی میرا کو جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ فرحان کے چہرے پر رقم بے بسی کو دیکھ کر میرا ساکت رہ گئی، پھر سمجھ گئی، سکتے سے نکل کر طنزیہ ہنسی اس کے سامنے ہنسی۔ لاؤ 2 انگوٹھی، تم کیا توڑو گے، میں خود ہی یہ رشتہ توڑتی ہوں۔ اس نے فرحان کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ ویسے بھی جو بزدل انسان اپنے لیے سٹینڈ نہ لے سکے وہ میرے لیے کیا کچھ کرے گا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں کے اشارے سے انگوٹھی اسے دینے کا کہا تھا۔ اس نے دل پر جبر کر کے انگوٹھی انگلی سے نکال کر اس کے کچھ لمحے پورے لان میں خاموشی چھا گئی۔ میرا بھی کچھ نہ بول سکی، بس اس کا چہرہ خاموشی سے تکتی رہی۔ پھر ایک دم اس کے سامنے سے ہٹ کر آسیہ کے سامنے آئی اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر دونوں انگوٹھیاں ان کے ہاتھ پر رکھ کر بنا کسی کی طرف دیکھے اندر چلی آئی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کی پشت کو دیکھا۔ ہمنا نے نظریں چرائیں، سب لوگ خسر پسر کرتے لوٹ گئے۔ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ گاڑی اپنے رستے پر گامزن تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر خود کھڑکی سے غالباً چپک کر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بے سری آواز ڈرائیو کرتے ارشمان کے سر میں درد کر رہی تھی۔ وہ لب ہینچے ضبط سے اسے سامنے لگے مرر سے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس نے ہاسٹل میں رہنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ شہر گاؤں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا، اس لیے اسے لے جانے اور لے آنے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ پر وہ میڈم تو پہلے ہی دن اس کے سر میں درد کر چکی تھی۔ آئندہ سے تو توبہ کر لی اس نے، اس کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے جانے سے۔
آپ سیدھی ہو کر بیٹھیں۔ اس کو کھڑکی سے نہ ہٹتا دیکھ کر اس نے دانت پیس کر کہا، تمہیں کیا مسئلہ ہے لاش کہیں گے؟ اس نے تیکھی چتونوں سے اس کو دیکھ کر جواب دیا اور واپس سر کھڑکی پر ٹکا دیا۔ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہمارا طوبہ بی بی، اس لیے پیچھے ہو کر عزت سے بیٹھیں۔ اس کا دل کیا اس کھڑکی سے طوبہ کو باہر پھینک دے۔ تم عزت سے گاڑی چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ وہ کون سا کام تھی؟ دو بدو جواب دیا۔ مرر سے ایک گھوری اس پر ڈالی جس نے سر کھڑکی کے اندر کر کے ڈبل گھوری سے نوازا۔ ارشمان نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اس آفت سے بھڑنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ بنا کسی کو دیکھے وہ پروقار سی چال چلتی اپنی جگہ پر آ بیٹھی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ارے مرہا، تمہاری تو شادی تھی نا آج، پھر آفس کیسے؟ اس کی آفس کلیگ اس کے پاس آ کر حیرت سے پوچھنے لگی، جس پر اس نے لب بھینچ لی اور بمشکل مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بس وہ کینسل ہو گئی ہے کچھ دن کے لیے۔ اپنی طرف سے جان چھڑانے کے لیے اس نے یہی جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے سارے سٹاف میں ہی چہمگوئیاں ہونے لگیں، چونکہ اس نے اپنے سارے سٹاف کو انوائٹ کیا تھا شادی پر، اس لیے سب کو معلوم ہو گیا تھا اس کی شادی کا۔ بے بسی اور احساس توہین سے اس نے سر اٹھا کر کسی کو بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ گھر سے وہ جس تھوڑے سکون کے لیے آفس آ گئی تھی، یہ بھول کر کہ اس نے سب کو انوائٹ کیا تھا اور لیو لی ہوئی تھی، اس نے اب یہاں بھی ہوتی چہمگوئیاں سن کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے آج؟ سارے سٹاف کو کام کرو اپنا سب۔ ولی کا وہاں سے گزر ہوا تو سارے سٹاف کو سر جوڑ کر بیٹھے دیکھ کر ڈانٹا۔ اور مس مرہا، آپ تو چھٹی پر تھیں۔ ان کی نظر مرہا پر پڑی تو پوچھ لیا۔ ان کی بات پر اس کا سر مزید جھک گیا۔ وہ سر بس، اس نے لب کاٹے۔ اٹس اوکے، اینی وے شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ میں خود تو نہیں آ سکوں گا، اس لیے ایڈوانس میں مبارکباد دے رہا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہہ کر ایک میٹھا سا طنز کیا تھا اس پر اپنی دانست میں۔ تھینک یو سر۔ ان کا مبارکباد دینا جیسے انہوں نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا ہو، اس کو تو ایسا لگا، اس لیے اس نے بس اتنا کہا جیسا خود کا مذاق اڑایا ہو۔ ولی نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ سب جانتے تھے لیکن مرہا کے منہ سے ایسا کچھ نہیں نکلا جس کے سننے کے وہ خواہش مند تھی۔ ویسے سر میری چھٹیاں ہیں، میں بس ہاف ڈے کے لیے آئی تھی۔ اس نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں آپ انجوائے کریں، انہوں نے جبراً مسکرا کر اس سے کہا۔ مرہا کو جیسے انتظار تھا، بس ان کے کہنے کے فوراً بعد ہی اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جیسے فرار چاہتی ہو اس سب سے۔ تیز تیز چلتی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، لیکن پیچھے سے بائک کی آواز سن کر پلٹی۔ وہ بائک سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ مرہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہے یہاں نہ آیا کرو، اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواباً کہا۔ آئی ایم سوری یار، اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے، لیکن میں امی کو منا کر لے آؤں گا واپس 1-2 دن میں تمہارے گھر۔ اس نے مرہا کے ہاتھ تھامنے چاہے جو اس نے تیزی سے جھٹک دیے۔ خبردار جو چھونے کی کوشش کی مجھے، دور رہو مجھ سے، اور کوئی ضرورت نہیں اپنی ماں کے سامنے منتیں کرنے کی۔ مجھے ایسا ہم سفر چاہیے ہی نہیں جو ہر معاملے میں بے بس ہو اور اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہو۔ تو وہ بیوی کے لیے کیا سٹینڈ لے گا؟ سمجھ گئے؟ آئندہ اگر یہاں آؤ تو اپنی بہن کے پاس آنا، ہم تم لوگوں کے جیسے کم ظرف نہیں جو ہمنا بھابھی سے اس کے رشتہ داروں کو ملنے نہ دیں۔ اس سب کے بعد اپنی طرف سے اچھی خاصی سنا کر وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ فرحان نے حسرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ ہاں کل ملتے ہیں، ہاں وہیں تم آ جانا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ارسا کو پایا جو کافی پھینٹ رہی تھی۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کسی سے وہ باتوں میں مصروف تھی۔ یوسف خاموشی سے آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا خالی جگ کاؤنٹر پر رکھ کر خود فریج کی طرف بڑھا۔ وہ چونکے اور اس کی طرف دیکھا جو چور نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سلیو لیس شرٹ پر جینز جو گھٹنوں سے گھسی ہوئی تھی، بال کرل کیے ہوئے کندھوں پر پڑے تھے۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا اس کو۔ خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے ارسا نے طنزیہ اور بروچ کا کر اسے دیکھا، جو گڑبڑا گیا اور فوراً پانی کی بوتل نکال کر جگ میں انڈیلنے لگا۔ دیکھ لو حسرت سے، اب میری جیسے تمہاری قسمت میں کہاں، اس لیے حسرت سے ہی دیکھو گے نا۔ اس کی طنزیہ آواز پر اس نے سر اوپر نہیں اٹھایا۔ ایک ہاتھ سے شال کندھوں پر ٹھیک کی اور جگ ہاتھ میں لیے باہر کی طرف بڑھا۔ سنا ہے تم شادی کرنا چاہ رہے ہو، وہ بھی خوبصورت لڑکی سے، پر افسوس تمہاری قسمت میں تمہارے جیسے ہی کالی لکھی ہوگی۔ تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھتی وہ اس سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی۔ ہاں شاید معذور بھی ہو، اب مکمل لڑکی تو تمہیں منہ نہیں لگائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہنا۔ جاتے جاتے واپس پلٹ کر اس سے کہتی وہ ہنسی کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ ایک ہاتھ میں پکڑے جگ پر اس نے گرفت اور مضبوط کی تھی۔ جو خواب اس نے سجائے تھے ان 2 دنوں میں ان کا محل ارسا چکنا چور کر گئی تھی۔ تھینک یو یار، تم طوبہ کو یونی سے لے کر حویلی چلے جانا، میری اپنی گاڑی ورک شاپ سے ڈرائیور لے آئے گا تو میں آ جاؤں گا۔ اسفند کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ کل سے ورک شاپ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ آج وہ ارشمان کے ساتھ آ گیا تھا جس کو طوبہ کو لینے جانا تھا۔ وہ اس کو ریسٹورانٹ میں اتار کر خود طوبہ کو یونیورسٹی سے لینے چلا گیا۔
اپنی میٹنگ کے حوالے سے وہ کچھ لوگوں سے ملنے یہاں آیا تھا۔ سیاست کے ساتھ ساتھ اس کو آفس بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ وہاں اس کی سیکرٹری پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ بھی ان کے بیچ بیٹھ کے جب نظر باتوں کے دوران ارسا پر پڑی جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ اسفند نے بے ساختہ نظریں چرائیں اس کے وجود سے۔ ان کا خاندان تنگ نظر یہ تنگ سوچ نہیں تھا۔ آزادی تو روحی لوگوں کو بھی تھی، لیکن کسی لڑکے سے ملنا یا ایسے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اس کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اوہ ہائے کزن، میں لنچ کرنے آئی تھی یہاں۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے جھٹائی سے مسکرا کر اس سے بولی۔ دونوں کے بیچ ہمیشہ ایک سرد سی جنگ رہتی تھی۔ کم ملتے تھے، لیکن ہمیشہ جب بھی آمنا سامنا ہوتا تو یوں ہی چند جملوں میں بات کرتے جن میں طنز ہی طنز ہوتا تھا۔ غالباً وقت تو لنچ کا ہی ہے، لیکن ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں آوارہ نہیں گھومتی۔ وہ بظاہر عام لہجے میں بولا، پر اس کے لہجے میں تپش تھی۔ جبکہ غالباً نہیں، بلکہ یقیناً میں تمہارے خاندان کی لڑکی نہیں اسفند آذر، اس نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ وجہ اس کے سامنے بیٹھا دوست تھا جو ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، تو مجھ سے شرمندہ ہو کر بھابھی مجھے شرمندہ مت کریں۔ اس نے کھانا کھاتے خود سے نظریں چراتی ہمنا سے کہا، جو اس کی اعلیٰ ظرفی کی قائل ہو گئی تھی۔ ہمنا، اس وجہ سے تم کوئی کچھ نہیں کہے گا تو ریلیکس ہو کر رہو، اطمینان سے کھانا کھاتے عامر نے کہا۔ ہمنا ممنون نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مرحا، اب اس نے مرحا کو مخاطب کیا جس نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے تمہارے باس نے آفس میں بلایا تھا، وجہ شاید تم لوگ جانتی ہی ہوگی۔ کب؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ کچھ دن پہلے میں نے تو منع کر دیا تھا، لیکن اب اگر تم ہاں کرو تو۔ عامر نے اسے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، جس کا مطلب وہ لوگ سمجھ چکی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے مزید تماشا نہیں بننا، ویسے بھی ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں بالکل بھی، اور وہ کون سا اب قبول کریں گے مجھ جیسی لڑکی کو جس کی شادی ٹوٹ گئی ہو، شادی سے 2 دن پہلے ہی، اور اسی رشتے کے زوم پر ہم نے انہیں ٹھکرایا بھی تھا پہلے۔ وہ واپس سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان باتوں میں۔ وہ لوگ راضی ہیں، کوئی اعتراض نہیں انہیں، عامر نے جلدی سے کہا تو سب نے اب کی بار حیرت سے اس کو دیکھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ولی سر کو نہیں پتہ اس سب کا، تو وہ کیسے راضی ہو گئے ہیں؟ ان کے خیال سے تو میری شادی ہو گئی ہے، اس نے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ شام کو فون آیا تھا ان کا، تمہارے لیے مبارکباد دے رہے تھے تمہیں، تو میں نے انہیں بتا دیا تمہاری شادی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اب بھی رشتہ لانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا۔ اس نے تفصیل سے ان کو بات بتائی۔ کچھ دیر وہ سوچ میں پڑ گئی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سوچ کے بتاؤں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ اس کا لہجہ اس کی رضامندی ظاہر کر رہا تھا۔ پیچھے کا دروازہ کھول کر وہ شاہانہ انداز میں گاڑی میں بیٹھی۔ پہلے لنچ کرنا، بہت بھوک لگی ہے مجھے، پھر مال چلنا ہے، مجھے کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ اس کو حکم صادر کرتی وہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ارشمان نے اس کے حکم پر سر جھٹکا اور گاڑی گاؤں کے رستے پر ڈال دی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد طوبا نے سر اٹھا کر راستے کو دیکھا جو سنسان تھا، مطلب وہ لوگ گاؤں کے راستے پر تھے۔ میں نے کیا کہا تم سے، سنا نہیں؟ لاش کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو گئے ہو۔ مجھے کچھ سامان لینا ہے۔ اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا اس پر جو کان بند کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ واپس موڑو گاڑی، میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے۔ اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی تو وہ چیخی۔ اس کے مغرور انداز پر طوبا کو تپ چڑھ گئی۔ غصے سے اس نے فون اسفند کو ملایا۔ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ اجازت لے کر آئی تھی اس سے، اب ارشمان اس کی بات نہیں سن رہا تھا، اس لیے اس نے اسفند کو فون ملایا تھا۔ مسلسل کال کرنے کے باوجود بھی فون بند ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ جھٹکا لگنے پر وہ ہوش میں آئی تو گاڑی گاؤں کے اندر تھی۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے ارشمان کو دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی حویلی میں رکی تو وہ بے نیازی سے گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگا۔ جب غصے سے بھری طوبا اس کے سامنے آئی اور بنا سوچے سمجھے ایک تھپڑ اس کو رسید کیا، جس کی آواز لاؤنج پہ بیٹھے لوگوں نے بھی سنی تھی، کیونکہ وہ لوگ حویلی کے اندرونی دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی خود سے چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو غصے سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سب بھی ہکا بکا کھڑے تھے۔ سب سے پہلے نعیمہ طوبا کی طرف بڑھی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نہیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا، نوکر ہے تو نوکر بن کے رہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، جس کی وجہ سے کافی تیز آواز میں بولی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ غصے میں تھی اور آواز اتنی تیز تھی۔ طوبا، تمیز میں رہو، دن بدن منہ پھٹ اور تمیز بھولتی جا رہی ہو، بڑا ہے وہ تم سے، اور تم۔ انہوں نے اپنے پاؤں سے چپل اتار کر اس کے بازو پر لگائی، ایک نہیں بلکہ 3 بار۔ اماں، وہ بازو مسلتے روحانسی ہو کر بولی۔ جاؤ اپنے کمرے میں تم۔
ثروت نے معاملہ بگڑتا دیکھا تو اس کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ نہیں، پہلے معافی مانگو ارشمان سے، ہاتھ اٹھایا اس پر تم نے، عزت کرنا تو بھول ہی گئی ہو جیسے۔ انہوں نے اسے جاتا دے کر ایک بار پھر چپل اس کے کندھے پر ماری۔ میں نے نہیں مانگنی کوئی معافی اس نوکر سے، وہ ان سے کہتی ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالتی وہاں سے پاؤں پٹک کے چلی گئی، کیونکہ نعیمہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس بار وہ ہاتھوں سے کام لیتی۔ ارشمان احساس توہین سے سرخ آنکھیں لے کر الٹے پیر واپس لوٹ گیا۔ وہ سوچوں کے بھور میں پھنسی بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جو اس نے سوچا تھا وہ ہوا نہیں، جو اس کے وہم و گمان میں نہ تھا وہ ہو رہا تھا۔ اسے دھواں دھار محبت تو نہیں تھی فرحان سے، لیکن جتنی بھی تھی اس کو محبت تو تھی نا اس سے۔ رشتہ جڑنے کی وجہ سے اس کے دل میں جذبات پیدا ہو گئے تھے اس کے لیے۔ رشتہ منگنی واقعی کے نام کا رشتہ تو ہے، لیکن شرعی نہیں۔ ہمارے یہاں منگنی کر لیں یا رشتہ ہو جائے کسی لڑکی کا تو بس سوچتے ہیں یہی سب کچھ ہے، پھر باتیں کرتے ہیں، محبتیں بڑھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے ہی شادی ہوگی، کیونکہ ہماری زندگی کی پلاننگ میں کوئی دکھ پلان ہی نہیں ہوتا، بس ساری زندگی بنا خوابوں پر بسر کرنے چاہتے ہیں۔ پر اس کو سب معلوم ہے جس نے ہماری قسمت دیکھی ہے، کب کیا کس پل ہو جائے اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے ان کچے رشتوں پر اندھا اعتماد رکھنے سے بہتر ہے ایک مضبوط پائیدار رشتہ بنائیں جو جائز بھی ہو اور جس میں گناہ بھی نہ ملے۔ اب تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا، وہ محبت سے دیکھنے والا شخص ایسا نکلے گا اس نے کب سوچا تھا؟ رضیہ جس کی زبان نہیں تھکتی تھی اسے میری بیٹی میری بچی کہتے، وہ اس قدر اس ذہنیت کی مالک تھی۔ ان کی نظر مرحا کی نوکری پر تھی جو وہ اپنی ماں کے لیے کر رہی تھی، اور ان کے لیے ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی تنخواہ زیادہ تر آسیہ کی دوائیوں ماہانہ چیک اپ پر لگ جاتی تھی۔ اگر عامر کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ دیتی تو مہینے مہینے گیپ آ جاتے ان کے چیک اپ میں، اور دوائیاں بھی کبھی آتی کبھی نہیں، جو اسے گوارا نہیں تھا۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن مجبوریوں اور ذمہ داریوں سے اکتا کر ہاتھ نکال لیتا ہے، لیکن بیٹی اسی ذمہ داری میں ساری عمر تھکتی رہتی ہے۔ مرحا آ جاؤ، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اسے لاؤنج میں ٹکے بیٹھا پا کر آسیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی امی۔ اس نے سوچوں کو بند باندھا اور انہیں مسکرا کر دیکھا، لیکن وہ تو ماں تھی، اس کی مصنوعی مسکراہٹ کو سمجھ گئیں، اس لیے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انہوں نے بہت سمجھایا تھا اسے کہ وہ اپنا گھر بسائے، نوکری والی ضد چھوڑ دے۔ فرحان نے ان سے بات کی تھی، وہ منا کر لے آتا اپنی ماں کو، پر وہ اپنی بات سے ایک انچ نہیں ہلی تھی۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں آسیہ کے سنگ داخل ہو کر اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جواب ولی نہیں دیا، لیکن پہلے دن والی گرم جوشی مفقود تھی۔ نینا کا تو منہ ہی سیدھا نہیں تھا، جواب کیا دیتی؟ انہوں نے تو وہاں پر بیٹھ کر جیسے ان پر احسان کیا تھا۔ ہم نکاح کریں گے تو اسی ہفتے کر لیتے ہیں نکاح، ولی نے عامر سے کہا۔ جی جیسا آپ کو بہتر لگے، عامر نے آسیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کا بیٹا نہیں آیا ساتھ، اس سے مل لیتے ہم، آسیہ نے عاجزی سے کہا۔ اسے کچھ کام تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ ولی کے کہنے پر نینا نے تنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا، کیونکہ کل سے یوسف پھر سے کمرے میں بند تھا۔ وہ جو کبھی چہل قدمی کے لیے لان میں نکلتا تھا اب وہ بھی نہیں۔ ولی نے بہت کہا اس سے، لیکن اس نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ سیدھا ڈیرے پر آیا تھا۔ اس نے غور سے خود کو دیکھا، جینز پر کرتا پہنا ہوا تھا جس کا اصل رنگ زیادہ دھلنے کی وجہ سے ماند پڑ گیا تھا، اور وہ ہمیشہ نئے کپڑے پہنتا تھا اور عادی بھی تھا۔ اس کی سوچ سوچ کر دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھی کہ اس سے چھوٹی لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور وہ اس کو کچھ نہ کہہ سکا۔ آنکھیں سرخ تھیں، یوں گویا ان میں سے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ اس کی ہمت پر وہ ششتر تھا، تو کیا وہ سچ میں نوکر تھا؟ وہ اس کو نوکر کہہ رہی تھی جس کو دوسروں کا مشورہ دینا بھی پسند نہیں تھا، کجا کہ وہ کسی کا نوکر بنتا۔ وہ لڑکی ہر پل اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ ارشمان سے اس کو خدا واسطے کا بیر تھا شاید، پر اس نے سوچ لیا اس طوبہ نامی بلا کو وہ مزید اپنے سر پر چڑھنے نہیں دے گا۔ مامی آپ کو پتا تو ہے مجھے شال لینی تھی اماں کے لیے، کل ان کی سالگرہ ہے نا، لیکن اس نے نہیں سنا۔ میں نے اتنا کہا مجھے ضروری سامان لینا ہے اپنا، پر وہ میری سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسفند دادا سے بھی اجازت لی تھی۔ اب کچھ دیر میں 12 بجنے والے ہیں اور پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے پاس اماں کے لیے گفٹ نہیں ہے۔ مجھے غصہ نہ آتا تو کیا آتا بھلا، آپ ہی بتائیں۔ ثروت اس کے پاس آئی تھی۔ اسفند کے ڈانٹنے پر اس کا منہ مزید پھول گیا تھا، اور شام سے ہی کمرے میں بند تھی۔ نعیمہ بھی خفا تھی اس سے، اس لیے وہ اس کا کھانا کمرے میں لے کر آئی تھی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اب وہ ان کے ہاتھ سے نوالے کھاتی معصوم بچوں کی طرح انہیں صفائی دے رہی تھی۔ لیکن پھر بھی تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا طوبہ، وہ بڑا ہے تم سے اور نوکر نہیں، اسفند کا دوست ہے جو کچھ مجبوری کے تحت یہاں رہ رہا ہے۔ اس کو تو اسفند کا خیال تھا جو تمہارے لیے پریشان تھا، اس لیے اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اس نے حامی بھر لی تمہیں یونیورسٹی لے جانے کی اور لے کر آنے کی۔ ثروت کے سمجھانے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔
تصور میں اس نے ایک بار پھر ارشمان کو گھورا تھا، جس کا شاید پسندیدہ کام تھا ارشمان کو اپنے خطرناک تیوروں سے گھورنا۔ صبح معافی مانگ لینا آج سے توبہ بچی، نوالا اس کے منہ میں ڈال کر انہوں نے کافی نرمی سے کہا، جس پر ناچار اس نے ہاں میں سر ہلایا، پر اس پر عمل نہ کرنے کا دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا میں مرحا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ صدمے سے بولا۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ کل مرحا کا نکاح ہے، اور تم نے اور امی نے تو جیسے بہت اچھا کیا نا۔ تم لوگوں سے کم ہی اچھا کیے ہم نے، اور اچھا رہے گا اب تم بھول جاؤ سب، اور اس کو بھی۔ وہ مرحا کی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی ان کے پاس۔ مقصد صرف فرحان اور اپنی ماں کو احساس دلانا تھا کہ مرحا کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی جو ان کے منع کرنے کے بعد اس کو کوئی بیان ہی نہیں آتا۔ تم میری بیٹی ہو کر مجھے سنا رہی ہو ہمنا، ان کی حمایتی بن کر آئی ہو؟ کیا گھول کر پلایا ہے آسیہ نے جو ان کی ہی زبان بول رہی ہو؟ رضیہ کا تو مرحا کے اتنے بڑے گھر میں شادی کا سن کر ہی ہاتھ دل پر پڑ گیا تھا۔ امی آپ سب جانتی ہیں، پھر بھی ارے آپ کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کی بیٹی کے در پر آپ کے بیٹے کی بارات آنی تھی وہ نہیں آئی، پھر بھی انہوں نے آپ کی بیٹی کو رکھا ہوا ہے گھر میں۔ نہیں تو تمہارے شوہر کو کون سے مروڑ پڑ رہے تھے بہن کی کمائی کھانے کے؟ پہلے وعدہ کیا کہ مرحا کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے، اس کی شادی کے بعد کھانا، اب لالچ میں آ گیا۔ انہوں نے تو بیٹی کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا، ان کو بس رہ کر عامر پر غصہ آ رہا تھا جس نے عین مائیوں کے دن یہ بات کی اور سب خراب ہو گیا، رشتہ بھی ٹوٹ گیا، کمانے والی بہو بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ امی عامر ایسا نہیں ہے، مرحا سے کبھی اس نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا اس کی تنخواہ سے۔ ہمنا نے فوراً عامر کا دفاع کیا۔ لو بھائی، کیا ہم نہیں جانتے؟ اگر ایسا تھا تو مائیوں کے دن منع نہ کرتا کہ وہ شادی کے بعد کمائے گی اور تنخواہ اسے ہی دے گی، ہمیں نہیں۔ انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کل شادی ہے یوسف کی اور ہمیں ولی نے بلایا ہے، سب تیار ہے نا؟ کل ہم سب چلیں گے۔ آذر نے رات کے کھانے پر سب سے کہا۔ واو، یوسف بھائی کی شادی! توبہ تو شادی کا سن کر ہی چہکی۔ آذر نے مسکرا کے اپنی بھانجی کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ البتہ ارشمان نے سرد نظروں سے، جن میں نفرت تھی، اس کے خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کو دیکھا۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، آخر کو میرے بھائی کی شادی ہے، اپنے ان کپڑوں میں سے ہی پہن لینا کوئی۔ نعیمہ نے اپنی بیٹی کو گھورا، اس نے منہ لٹکایا اور رمیز کو اشارہ کیا چلنے کا۔ چپ چاپ وہ دونوں کھسک گئے کیونکہ انہیں لوڈو کھیلنا تھا۔ توبہ تم چیٹنگ کرتی ہو ہمیشہ۔ اب وہ دونوں لوڈو کھیل رہے تھے، اس کے چیٹنگ کرنے پر رمیز نے دہائی دی۔ ارشمان تم بھی چلنا، انہوں نے ارشمان سے کہا۔ سوری انکل، میں نہیں چل سکتا۔ اسے دلچسپی نہیں تھی اور کچھ توبہ کی وجہ سے بھی منع کر دیا۔ کب تک ایسا کرو گے یوسف؟ دروازہ کھولو، اب کل نکاح ہے تمہارا اور تم خود کو یوں قید کیے بیٹھے ہو۔ اس بار ولی خود آئے تھے اور خود سے اس کا دروازہ بچا رہے تھے، اس بار اس نے دروازہ کھول بھی دیا۔ کون سا پہلی بار کیا ہے میں نے؟ رک رک کر بولتا وہ واپس موڑ گیا، پیچھے ہی وہ بھی اس کے کمرے میں آئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کل شادی ہے تمہاری اور اب کچھ ڈھنگ سیکھ لو رہنے کے۔ یوسف شادی کے بعد تمہاری یہ حرکتیں نہیں چلنے والی، جانتے تو ہو نا؟ اس کی بات پر انہوں نے درست لہجے میں کہا۔ مجھے شادی اس لڑکی سے نہیں کرنی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری ضد کو پورا کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کون سا بدلہ لے رہے ہو اپنے باپ سے؟ اس کی بات پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ دن بدن ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا ان کا بیٹا یوسف ولی۔ ان کی بات پر وہ خاموش ہی رہا۔ کل تمہاری شادی ہے، خود کو تیار کر لو، سمجھ گئے؟ اب میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ انہوں نے سخت لہجے میں اسے باور کروایا اور ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے چلے گئے۔ یوسف برا منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے عرصہ جیسی لڑکی چاہیے، وہ خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔